अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद यासीन कादरी गवर्नमेंट हाई स्कूल घनस्तान बांडीपोरा से आपके लिए यानी 8वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए उर्दू का एक सबक लेकर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। आज हम जो हमारा निसाब है, जो हमारा सिलेबस है, उसका जो दूसरा जुज़ है यानी यूनिट 2, उससे एक सबक लेते हैं और ये सबक नात है। आपकी जो किताब है उर्दू की दरसी किताब बहारिस्तानी उर्दू 8वीं किताब, तो उस किताब के सफ़ा नंबर 21 और 22 पर यह नात दर्ज है। तो इससे पहले 7वीं जमात में आपने नात के मुतलिक पढ़ा है, आपने वहाँ नात की तारीफ़ भी पढ़ी है। आप हमेशा नातें पढ़ते रहते हैं। माशाल्लाह आपके स्कूलों में भी नात खानी होती रहती है, नात के मुकाबले होते रहते हैं और नात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन फिर भी आपको याद दिलाने की खातिर मैं यहाँ मुख्तसरन आपको नात की तारीफ़ फिर से बताता हूँ। नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो। तो यह नात जो आपके निसाब में शामिल है और आपकी किताब पर लिखी हुई है, तो यह नात एक उर्दू ज़बान के एक बहुत बड़े अदीब, शायर और नक़ाद जिनका नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, तो हाली की ये नात लिखी हुई है। आप ये याद रखिए कि यह नात हाली ने लिखी है और ये नात हैयत के लिहाज से, लफ्ज़ आप याद रखिए, हैयत, हे, ये, हमज़ा और ते, हैयत ऐसे लिखते हैं। हैयत माने साख्त, हैयत साख्त को कहते हैं, बनावट को कहते हैं, साख्त या बनावट। यह नात हैयत के लिहाज से मुसद्दस है। लफ्ज़ आप याद रखिए, मुसद्दस, मीम सीन और मीम पर पेश दाल और सीन, दाल पर तशदीद, मुसद्दस। तो हैयत के लिहाज से मौलाना हाली की ये नात जो हमारे निसाब में शामिल है, जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये नात मुसद्दस है। मौलाना हाली की एक मशहूर नज़म है मुसद्दस मदु जज़री इस्लाम, मुसद्दस मदु जज़री इस्लाम, तो उसी से ये नात ली गई है। मुसद्दस उस नज़म को कहते हैं जिसका हर बंद 6 मिसरों पर, 6 लाइनों पर, 6 सतरों पर, 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। तो इस नात का हर एक बंद जो है, हर एक सितंज़ा बंद जो है, वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। इसीलिए मैंने ये कहा आपको कि इसकी हैयत मुसद्दस की है, इसकी शक्ल मुसद्दस वाली शक्ल है। तो इस नात को आपके सामने पढ़ने से पहले इसमें जो कुछ लफ्ज़ आए हैं जो आपके लिए नए लफ्ज़ हो सकते हैं, तो बहुत सारे अल्फाज के माना किताब पर नात के आखिर में दिए गए हैं। कुछ अल्फाज मैंने यहाँ आपके लिए बोर्ड पर लिखे हैं, रकम किए हैं। तो मलजा, पनाह मिलने की जगह, मलजा जहाँ किसी डरे हुए को अमान मिल जाए, पनाह मिल जाए, तो उसको कहते हैं मलजा, मलजा। और इसी तरह एक और लफ्ज़ आया है, वो मैंने नहीं लिखा बोर्ड पर क्योंकि उसका मानी भी लगभग यही है, मावा, मावा भी जाई पनाह। और इसके बाद एक और लफ्ज़ है ज़ईफ़, ज़ईफ़ कमज़ोर को कहते हैं। और एक लफ्ज़ है खताकार, खता कहते हैं गलती को, तो खताकार गलती करने वाला। और एक लफ्ज़ है दर गुज़र करना, दर गुज़र करना माने माफ़ करना, माफ़ करना, बख्श देना, छोड़ देना। और इसी तरह बद अंदेश, बुरा चाहने वाला। कबाइल ये लफ्ज़ जमा है और ये लफ्ज़ कबीला की जमा है। कबीला वाहिद है, कबीला जानते हैं आप, एक कबीला दूसरा कबीला। अरब के लोग पहले जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, तो उस वक्त अरब के लोग कबीलों में रहते थे। तो एक को कहेंगे कबीला, एक से ज़्यादा को कहेंगे कबाइल। और एक लफ्ज़ है यहाँ शीर शकर करना, आप इस पर पूरा ध्यान दीजिए, ये शेर नहीं है, शीन के नीचे ज़ेर है, तो शीर शकर, और ये शुक्र नहीं है, ये शकर है। शीर असल में दूध को कहते हैं और शकर खांड को कहते हैं। जब हम कोई मलाई फिरनी वगैरह बनाते हैं या कोई शरबत बनाते हैं, तो दूध के साथ क्या मिलाते हैं? शक्कर यानी खांड मिलाते हैं। तो जिस तरह दूध और खांड मिलते हैं, इसी तरह दो लोगों को, दो कबीलों को मिलाना, आपस में मिलाना, उनके दरमियान भाईचारा बढ़ाना, इसी को कहते हैं शीर शक्कर करना। एक लफ्ज़ इसमें आया है कुंदन, कुंदन माने खालिस सोना,
صاف سونا، وہ سونا جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور ایک لفظ آیا ہے یہاں مفاسد، یہ بھی میں لکھتا ہوں یہاں مفاسد. مفاسد اصل میں ایک لفظ مفسدہ ہے. مفسدہ کی جمع، مفسدہ کہتے ہیں برائی کو، تو مفاسد ہوئے برائیاں. مفسدہ ایک لفظ ہے، یہ واحد ہے، اور اس کی جمع ہے مفاسد. تو یہ کچھ الفاظ ہیں، آگے بھی کچھ الفاظ آ سکتے ہیں. تو سب سے بڑی بات ہے، جیسے کہ آپ نے 7ویں جماعت میں نعت پڑھتے ہوئے یا کوئی نظم پڑھتے ہوئے اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا کہ جب ہم نعت پڑھیں، کوئی نظم پڑھیں، تو اس میں سب سے پہلی بات جو ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں. نعت کے لیے، نظم کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں. آپ اپنے لہجے کو صحیح رکھیے اور اپنے تلفظ کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس طرح سے پڑھیے کہ سننے والا کچھ نہ کچھ متاثر ہو. تو آپ کے لیے میں یہاں یہ نعت پڑھتا ہوں. کوئی بھی نظم ہم دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یا گا کر یا ایسے ہی گانے کے بغیر. تو میں یہاں کوشش کرتا ہوں کہ میں گا کر آپ کے لیے یہ نعت یہاں پڑھوں. تو آپ کی آواز مجھ سے ماشاءاللہ اچھی ہے، آپ نعتیں پڑھتے ہیں، آپ اس سے اچھے طرز میں، اس سے اچھی آواز میں خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو یوں ہے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. تو زیادہ اچھا رہتا ہے کہ اگر ہم نظم کو یا نعت کو گنگنا کر پڑھیں. تو یہی آپ کو حوصلہ دینے کے لیے میں نے خود کوشش کی کہ میں اس کو تھوڑا ترنم میں پڑھوں. اب یہاں آپ ایک بات ضروری طور پر نوٹ کر لیجئے کہ اس نظم کا جو آخری بند ہے، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا. پھر اس کے بعد جو لائن ہے، اس کے بعد جو مصرع ہے، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. اصل میں لفظ ہے کایا. کتاب میں چھپائی کی غلطی کی وجہ سے، مس پرنٹ کی وجہ سے چھپائی میں غلطی ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ چھاپنے کے دوران غلطی ہوئی ہے. تو یہاں لکھا ہے پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا. یہ لفظ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح لفظ ہے پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. کایا پلٹنا لفظ ہے. کایا پلٹنا مطلب حالت بدل دینا. تو آپ یہ چیز یہاں ٹھیک کیجئے، یا اس کو آپ صحیح کیجئے. تو اب تھوڑا سا مختصراً آپ کو سمجھ معنی آ گئے ہوں گے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نعتیں ویسے بھی پڑھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور جتنے بھی نبی حضرت آدم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر اللہ نے اس زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان میں عالمین کے لیے رحمت کا لقب ہمارے اور آپ کے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لقب خود اللہ نے خود چنا. یہ قرآن کی یہ آیت سب کو یاد ہے. آپ اگر ابھی چھوٹے ہیں لیکن آپ نے بھی کئی دفعہ یہ آیت سنی ہوگی کہ مما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو رحمت کا لقب اللہ نے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو پہلا مصرع یہی ہے، پہلی لائن یہی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا.
تو حضور کے القاب میں حضور کو جو اللہ نے لقب عطا کیے، اچھے اچھے نام عطا کیے، ان میں ایک لقب ہے رحمت، مرادیں غریبوں کی، بر لانے والا، بر لانا منع پورا کرنا۔ اگر کوئی مجھے آرزو ہے، اگر کسی غریب کی کوئی آرزو کوئی پورا کرتا ہے تو آرزو پورا کرنے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی مراد اس نے اس کی مراد بھر لائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مرادیں پوری کرنے والے ہیں، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اپنوں کی مدد تو لوگ کرتے ہیں، لیکن غیروں کی مدد کرنا یہ شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی، ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو سکھایا، دنیا کو سکھایا کہ تمام دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں انسان ہونے کے ناطے سے۔ تو جہاں بھی آپ کہیں دیکھیں کہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی غم میں مبتلا ہے، کوئی غریبی میں مبتلا ہے، تو حضور نے ایک تو یہ فرمایا اپنی مبارک زبان سے کہ آپ غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کیجئے، لیکن صرف فرمایا نہیں کہ عملی طور پر آپ نے ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے شاعر لکھتا ہے، حالی لکھتے ہیں، شاعر حالی ہیں تو حالی لکھتے ہیں، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یعنی یہ لوگ جو تھے، ایسے لوگ جو تھے، جو غریب تھے، فقیر تھے، کمزور تھے، جو یتیم تھے، جو غلام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ بہت ہی ظلم کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، بلکہ عورتوں کی حالت زار بڑی افسوسناک تھی۔ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، عورتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا تھا، غلاموں کو پیٹا جاتا تھا، غریبوں کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا، کمزوروں کا کوئی نہیں تھا، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فقیروں کے، غریبوں کے، ضعیفوں کے، کمزوروں کے، یتیموں کے اور غلاموں کے سروں پر اپنا دست شفقت رکھا۔ یہ کہا کہ یہ لوگ میرے ہیں، آپ ان کے حامی بن کر کھڑے ہوئے، آپ نے ان کا ساتھ دیا، غریبوں کا، یتیموں کا، غلاموں کو غلامی سے آزاد کرا دیا، یتیموں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، اور آپ کی پوری زندگی، مبارک زندگی سے بہت سارے واقعات ہیں عملی زندگی میں، آپ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا اور پوری دنیا کے لیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک عملی نمونہ چھوڑا۔ تو حالی آگے چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تعریف فرماتے ہیں، یوں تعظیم کے ساتھ مدح کرتے ہیں کہ خطا کار سے درگزر کرنے والا۔ یہ حضور کی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں اللہ کے فضل سے، اور پوری دنیا اگر اس بات پر عمل کرے تو دنیا ایک امن کا گہوارہ بن سکتی ہے کہ جو وہ ایک غلطی کرے اس کو معاف کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، اور پوری زندگی میں آپ کی پوری مبارک جو زندگی تھی، حیات مبارکہ جو تھی، آپ کا یہ احسان دنیا پر رہا ہے کہ غلطی کرنے والے لوگوں کو آپ نے ہمیشہ معاف کیا ہے۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش کہتے ہیں اس انسان کو جو کسی کا برا چاہے، جو حضور کا برا چاہتے تھے، حضور کے طور طریقوں سے، حضور کی محبت سے، حضور کی رافت اور رحمت سے، وہ لوگ بھی جو بد اندیش تھے، جو حضور کا برا چاہتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کر گئے، ان کے دلوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 23 سالوں کے عرصے میں، 23 سالوں کے عرصے میں، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، اور 63 سال کی عمر میں آپ کی مبارک وفات ہوئی۔ تو صرف 23 سالوں کی دنیا میں، پورے 23 سالوں کے عرصے میں پورے عرب کے خطے کی حالت بدل دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ سبھی مسلمان بن گئے، سبھی آپ کے جانثار بن گئے۔ تو مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، زیر و زبر کرنا مٹانے کو کہتے ہیں، تو مفاسد برائیوں کو مٹایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہم کو پتہ ہے اور ہم کو سمجھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ عرب کے لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اسلام سے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور صدیوں سے ان قبیلوں کے درمیان رنجشیں، لڑائیاں، جھگڑے، قتل چلتے آ رہے تھے۔
یہ ہر وقت لڑائیوں میں مبتلا رہتے تھے، اور ان کی لڑائیاں پشت در پشت پیڑھی سے اگلی پیڑھی تک، اس سے اگلی پیڑھی تک چلتی رہتی تھی ان کی لڑائیاں، ان کی جھگڑے، اور یہ ہمیشہ جنگ و جدل میں مبتلا رہنے والے لوگ تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا، جس طرح شیر شکر ہوتا ہے، جس طرح کھانڈ دودھ میں ملتا ہے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے عطا کردہ طاقت اور اللہ کے عطا کردہ علم سے اور اپنے طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا اور ان کی صلح کر دی۔ وہ ایک مضبوط قوم بن گئے اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں ایک گفا ہے، ایک غار ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان پر وحی نازل ہوئی تو وہاں سے جب آپ آئے تو قرآن ساتھ لائے۔ نسخہ کیمیا یہاں قرآن کے لیے کہا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہرا سے اترے، قوم کی طرف آئے، تو ساتھ میں ایک قیمتی نسخہ، عام چیزوں کو، عام انسانوں کو سونا بنانے والی کتاب قرآن آپ ساتھ لائے، جو اللہ کی طرف سے قرآن پر نازل ہوا۔ تو مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام کچا تانبا، معمولی کوئی دھات، مسے خام کو کندن بنانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہیں کندن منی خالص سونا۔ انہیں لوگ اب تک جو عرب کے لوگ تھے، بلکہ پوری دنیا کے لوگ تھے، وہ مسے خام کی طرح تھے، وہ جہالت میں مبتلا تھے، ان پڑھ تھے، ان کو کوئی کسی اچھے طریقے کا پتہ ہی نہیں تھا، علمیت ہی نہیں تھی، وہ ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ لیکن حضور کا ساتھ نبھانے کے بعد، حضور کے حلقہ ارادت میں آنے کے بعد، حضور کی تعلیم سننے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیکھنے کے بعد اور ان کو اپنانے کے بعد، یہ لوگ جو ابھی تک خام مس کی طرح تھے، خام تانبے کی طرح تھے، یہ تپ کر اچھی حالت میں آ گئے، خالص سونے کی طرح بن گئے۔ اور عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، کرن کہتے ہیں صدی کو، عرصہ دراز، بہت سارا زمانہ، صدیوں سے عرب پر جہل چھایا ہوا تھا، جہالت تاری تھی، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا پلٹنا منی حالت تبدیل کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور طریقوں سے، اپنے مبارک الفاظ سے، اپنے مبارک طریقوں سے، محبت سے، تبلیغ سے، طور طریقوں سے، غریبوں کی مدد کرنے سے، سچی بات کہنے سے، صداقت سے، امانت سے تمام عرب کی حالت بدل دی۔ یہ لوگ جہالت میں تھے، ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لایا آپ کی اور ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو بیڑا کہتے ہیں ناؤ کو۔ اس وقت تک عربوں کی ناؤ، بلکہ پورے دنیا کی ناؤ، تمثیلی طور پر یہ بات یہاں بیان ہوتی ہے، مثال کے طور پر شاعر نے بات بیان کیا کہ جس طرح ناؤ ڈاما ڈول ہوتی ہے، لہروں میں ڈوبنے کے قریب ہوتی ہے، اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس سمت جا رہی ہے کوئی ناؤ جب لہروں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے، جب آپ نے لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو انسانیت سکھائی، تو عرب کے لوگوں کی بالخصوص اور تمام دنیا کے لوگوں کی بالعموم جو جیسے ناؤ ڈوبتی ہوئی ناؤ تھی، وہ کنارے لگی۔ اب ناؤ کو موجے بلا کا، مصیبت کی لہروں کا غم اور خوف نہیں رہا، کیونکہ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، کیونکہ اب لڑائی کی جگہ امن آ گیا، جہالت کی جگہ روشنی آ گئی۔ تو یہ تبدیلی لانے والے پورے عالم میں، بالخصوص عرب کے ملک میں، یہ تبدیلی لانے والے اللہ کے آخری نبی، اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نعت میں مولانا حالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کو بیان کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے، اب چونکہ وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو ہم آتے ہیں اس نعت کے خلاصے کی طرف۔ تو آپ کے لیے وقت بچانے کی خاطر میں نے خلاصہ پہلے ہی اس تختہ سفید پر لکھ کے رکھا ہے، وائٹ بورڈ پر لکھ کے رکھا ہے۔ اس نعت کا خلاصہ اگر آپ کو لکھنا ہو، آپ ضرور لکھیے، یا آپ سے امتحان میں بھی پوچھا جائے، یا کوئی آپ سے پوچھے ویسے بھی کہ آپ نے حالی کی نعت جو آپ کی کتاب میں وہ پڑھی ہے، تو اس کا خلاصہ آپ بیان کرو، تو خلاصہ آپ کے لیے یہاں حاضر ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اس خلاصے کو سنیے میری زبان سے، بورڈ سے اس کو کاپی پر اتاریے، کاپی پر لکھیے، اور پھر
اس کو ذہن میں رکھیے، یاد کیجئے۔ تو یہ نعت، یہ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ نعت مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ اس نعت میں شاعر نے یعنی حالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کو بیان کیا ہے، کچھ صفات کو بیان کیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے، لام پر میں نے یہاں زبر ڈالا ہے تاکہ کوئی اس کو عالموں نہ پڑھے، یہ عالموں لفظ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں پرایوں سب کا خیال رکھنے والے، غریبوں، فقیروں اور کمزوروں کی مدد کرنے والے اور یتیموں اور غلاموں کے سروں پر شفقت یعنی محبت کا ہاتھ رکھنے والے اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بالکل یہ خلاصہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ پیارے نبی، پھر سے دہراتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں پرایوں سب کا خیال رکھنے والے، غریبوں، فقیروں اور کمزوروں کی مدد کرنے والے اور یتیموں اور غلاموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دی، لوگوں کی غلطیاں معاف فرمائیں۔ جب آپ غار حرا سے واپس آئے تو دنیا کے لیے قرآن کی صورت میں، ایک بات یہاں آپ ضرور یاد رکھیے کہ قرآن کا الف جو ہے اس پر مد ڈالنا ضروری ہے۔ اگر آپ مد کے بغیر لکھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ قرآن ایسے لکھنا مد کے بغیر، اگر ایسے لکھیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن الف پر آپ مد ڈالیے، بالکل ضروری بات ہے۔ تو خلاصہ میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جب آپ غار حرا سے واپس آئے تو دنیا کے لیے قرآن کی صورت میں ایک قیمتی نسخہ ساتھ لائے۔ آپ نے عرب کے جاہل لوگوں کی حالت بدل دی۔ آپ نے عرب کے جاہل لوگوں کی حالت بدل دی۔ آپ پر کروڑوں درود اور سلام۔ تو یہ اس نظم کا خلاصہ۔ اب ان کچھ منٹوں میں ہم ایک دو سوالات دیکھتے ہیں کہ ایک یہاں سوال ہے، تو شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کن ذکر کیا ہے؟ آپ ان خوبیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اگر آپ خلاصہ پر دیکھیں گے تو خلاصہ میں وہ خوبیاں آئی ہے۔ آپ رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، آپ نے غریبوں، یتیموں، غلاموں اور کمزوروں کی مدد کی، آپ نے ایسے لوگوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ تو آپ نے دنیا کی ہدایت کے لیے جب آپ غار حرا سے قوم کی طرف آئے تو قرآن آپ کے ساتھ تھا جو ایک نسخہ کیمیا ہے۔ تو آپ نے لوگوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی۔ جو لوگ آپس میں لڑتے تھے ہمیشہ سے، وہ لوگ اکٹھے بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ آپ اس سوال کا، پہلے سوال کا جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے سوال میں کتاب میں جو دوسرا سوال دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں کس کس قسم کی برائیاں تھیں؟ تو برائیاں جن کا شاعر نے ذکر کیا ہے، تو ایک یہ تو مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ دوسری برائی یہ تھی وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے سے قاصر تھے، اور وہ لوگ عرب کے لوگ جہالت میں مبتلا تھے۔ اور آخری سوال جو اس مشق میں دیا گیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کی عبادت کرتے تھے، یہ غار کس جگہ واقع ہے؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیے، غار حرا مکہ کے نزدیک ہے، بلکہ آج کے دور میں مکہ کے شہر میں ہے، خانہ کعبہ سے لگ بھگ 3 یا 4 کلومیٹر دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر غار حرا واقع ہے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، مکہ میں خانہ کعبہ سے 3-4 کلومیٹر کی مسافت پر دوری پر غار حرا واقع ہے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ میں پہاڑ کا نام یہاں لکھتا ہوں، پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ انشاءاللہ جب آپ حج یا عمرہ کے لیے جائیں گے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں انشاءاللہ۔ جب آپ کا وقت آ جائے تو جبل نور اس پہاڑ کا نام ہے، جس پہاڑ کی چوٹی پر غار حرا واقع ہے۔ اور یہ غار حرا، یہ جبل نور مکہ سے، خانہ کعبہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اس طرح یہ تیسرا اور آخری سوال ہے اس نعت کے سلسلے میں۔ اور آخری بات،
یہ نعت آپ ضرور زبانی یاد کیجئے. مجھے امید ہے کہ بہت سارے مدرسوں میں اس نعت کو پریئر کے وقت پڑھا جاتا ہوگا، لیکن آپ کے لیے یہ نعت یاد کرنا، زبانی یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو شاعر نے اجاگر کیا ہے. اس لیے کتاب میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ اس نظم کو زبانی یاد کیجئے. جس طرح مجھے زبانی یاد ہے اور میں نے اس وقت آپ کے سامنے یہ پڑھی، کتاب کے مدد کے بغیر بھی میں پڑھ سکتا ہوں، تو اسی طرح آپ بھی زبانی یاد کیجئے. یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے، ہوم ورک ہے. امید ہے کہ آپ اس نعت پر غور کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور اس کو زبانی یاد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.